हर बरे-आज़म में एक नई तब्दीली और एक नई सूरत-ए-हाल सामने नज़र आ रही है। बांग्लादेश के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, सियासी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, तो वो तसल्लुत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इस वजह से जो अरब ममालिक के ख़यालात भी तब्दील हो रहे हैं। अरब ममालिक को अपनी सलामती ख़तरे में नज़र आई। इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ देखने की गलती भी की, तो वो शायद इसराइल का आखिरी जुम्मन। तैयारे आए भी और कतर से रिफ्यूलिंग करके वो वापस चले गए। ट्रम्प साहब ने दुनिया को बच्चों का खेल समझा हुआ है इस वक्त। मालो दौलत को बचाने के लिए वो अपने ईमान को बेचकर बैठे हुए हैं। कतर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करता रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाहब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाहब। अब तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस वक्त दुनिया जो है वो एक अफरा तफरी के आलम में है और इस पूरी दुनिया में जिसे कहते हैं कि हर हर कोने में हाल सामने नजर आ रही है। और अब ये लग रहा है कि जैसे ये वक्त करवट बदल रहा है और इख्तियारात की जिसे कहते हैं तब्दीली, इख्तिदार की तब्दीली और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त रूनुमा होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका में हुकूमत खत्म की गई, बांग्लादेश की जो वजीर आजम है उनको हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया, वहां पर ये मामला हुआ। फिर उसके बाद अभी हालिया नेपाल में मामला हो गया। तो एक तरह से तो ये आप देखेंगे जो जो भारतीय तसल्लुत में थे ममालिक, जो समझ लें कि नेपाल तो एक तरह से भारत की कॉलोनी कहलाता था क्योंकि मोनोपोली सारी भारत की चलती थी वहां पर। तो वो उन तीन ममालिक में पर्टिकुलरली जिसे कहते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इन तीन ममालिक में अवाम की जानिब से तब्दीली आने के बाद भारत का तसल्लुत तो वहां से खत्म ना सिर्फ हुआ है बल्कि अब वहां की जो पॉलिटिकल और सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल टोटल डायनामिक्स ही चेंज हो चुके हैं। बांग्लादेश के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, सियासी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। श्रीलंका में भी अब श्रीलंका ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, उसके भी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। और उसके बाद नेपाल में भी जिस तरह से हुआ तो नेपाल में भी डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुके हैं। अब ये जो खित्ता है, ये जो बरे-आज़म एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया एशिया अब इस ये खित्ता जो एक करवट बदल रहा है और इस खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। जो ममालिक जो है कल दुश्मन थे आज वो दोस्त बन रहे हैं, जिनके अपने सियासी मफादात और इलाकाई और सरहदी मफादात मुश्तरका थे, अब वो अपनी बात पर आ रहे हैं। जैसे हालिया शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जैसे शुमाली कोरिया, रशिया और चाइना, ये तीनों जो जिसे कहते हैं कि वो ममालिक जो शायद माशी लड़ाई इनके दरमियान है, खासतौर पे चाइना और रशिया के दरमियान, लेकिन ये एक एक जिसे कहते हैं कि एक टेबल में बैठे हुए नजर आए। एक तरह से कहीं कहीं हमें जो है अमेरिका का तसल्लुत जो गुज़िश्ता चुका था दुनिया के ऊपर दूसरी जंग अज़ीम के बाद से खास तौर पर, तो वो तसल्लुत आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है। हालाँकि ट्रम्प साहब जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका की मईशत को संभाल लें। उन्होंने अमेरिका के में जितनी भी कंपनीज़ काम कर रही हैं उन तमाम लोगों को, सीईओज़ को बुलाकर एक मीटिंग की और उसमें सबसे फर्दन-फर्दन पूछा कि आप लोग कितनी-कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर। और सबने फिर बताया कि हम कितने मिलियन डॉलर्स की करेंगे और ताकि उन्होंने एक इम्प्रेशन अपने अमेरिका की अवाम को ये दिया कि वो मईशत को संभालने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो जो जेल गेम खेल रहे हैं, जैसे हालिया वाक़या मैंने गुज़िश्ता अपने व्लॉग में भी कहा था कि उन्होंने जिस तरह से कतर से भी हाथ मिलाया हुआ था और इसराइल से कहा कि हमला करो, तो वो भी अब चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। उसकी वजह से जो है अरब ममालिक के ख़यालात भी तब्दील हो रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में भी एक तब्दीली की लहर उठती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मशरिक़ वस्ता को मैं अब कतर के ऊपर जब हमला हुआ, दुनिया के महफूज़ तरीन मुल्क पर जब हमला हुआ, तो फिर अरब ममालिक को अपनी सलामती ख़तरे में नज़र आई। जब अरब ममालिक को अपनी सलामती खतरे में नजर आए तो वो बोल उठे। ये वही अरब ममालिक है जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो बिलखुसूस कतर से ही इसराइल के तमाम जहाज जो है वो हिंदुस्तान पहुंच रहे थे। और दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि आप जंग खत्म कर दें और है ना, आप इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था, उनको जवाब दिया था कि हम आपके पास नहीं आएंगे अगर ये जंग छिड़ी तो।
تو لیکن آج جب قطر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پاکستان سب سے پہلے جو ہے یو اے ای کے وزیر اعظم جو ہے وہ پہنچے قطر، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم قطر پہنچے اور انہوں نے قطر سے اپنے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ اچھا، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کی ڈیفنس کی صلاحیتوں کو مانتے ہوئے، صرف مسلم ممالک نہیں، دنیا کے اور بھی دیگر ممالک حالیہ جنگ کے بعد سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو ماننے لگے ہیں، تو اب تمام دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی نظر جو ہے وہ پاکستان کی جانب ہے، اور پاکستان جو ہے وہ واضح دو ٹوک الفاظ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے پاکستان کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی کی تو وہ شاید اسرائیل کا آخری دن ہو۔ تو کہتے تھے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوا ہے، تو لگتا ہے یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے جو ہے نا پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو نیست و نابود کرے گا اگر اسرائیل نے کبھی بھی غلطی سے بھی یہ کوشش کر لی کہ وہ پاکستان کی طرف بری نظر اٹھا کر دیکھے۔ ابھی سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ عرب کنٹریز ایک ہو رہی ہیں اور او آئی سی کا اجلاس جو ہو رہا ہے قطر میں ہو رہا ہے، تو عرب کنٹریز کیا اس وجہ سے ایک ہو رہی ہیں کہ یہ عربوں کے تحفظ کی بات آ گئی ہے، یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک ہو رہی ہوتی تو پھر اس کے بعد غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ تمام ان عرب کنٹریز کو آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ ان کے پاس جو تیل کے ذخائر ہیں، ان کے پاس جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، وہ پروٹیکٹ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل ان لوگوں کے کان پر جون تک نہیں رہ گئے۔ فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا وہ خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہے، لیکن جب قطر پہ حملہ ہوا تو پھر ان کو خیال آیا، ان خلیجی ریاستوں کو خیال آیا کہ ہماری تو فوج میں بھی وہ طاقت نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ملین آف ڈالرز کے جو انہوں نے دفاعی آلات اور سامان خریدے تھے، ان کے ریڈار سسٹم، ان کے سیکیورٹی سسٹم، یہ سب فیل ہو گئے، اور وہ اسرائیل نے آ کر جسے کہتے ہیں کہ دارالخلافہ میں قطر کے، اور وہ بھی ڈپلومیٹ انکلیو کے پاس انہوں نے اپنا حملہ کر کے چلے گئے۔ 12 طیارے آئے بھی اور قطر سے ریفیولنگ کر کے وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ اس وقت بہت بڑا خطرہ عرب ممالک کے لیے ہے۔ اگر یہ سمجھتے تھے اب تک کہ ہے نا فلسطین جو ہے وہ اسرائیل فلسطین تک محدود رہے گا، تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو وہ اسرائیل ان تمام ارد گرد کے عرب ممالک کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا، اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا کہ پھر پاکستان کی طرف بھی وہ آئے، کیونکہ پاکستان سب سے بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر اس نے پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی تو پھر پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ اسرائیل کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک، جتنے بھی تمام مسلم ممالک ہیں، وہ تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی ریاستوں کو بچانے کی کوشش میں نہ لگے رہیں، بلکہ وہ پوری مسلم امہ کی آواز بن کر ابھرے۔ بھٹو صاحب نے جس طرح سے اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی، اور اس اسلامی سربراہی کانفرنس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اسی میں جو ریزولوشنز پاس ہوئی تھی اور جو پوائنٹس پاس ہوئے تھے کہ کسی ایک مسلم ملک پر حملہ تمام مسلم ممالک کے حملے پر تصور کیا جائے گا، تو وہ اس کو آپ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت آپ نے ریوائیو نہیں کیا تو آپ کو بہت تازہ ترین نتیجہ نظر آ گیا کہ جب پاکستان کی جنگ ہندوستان کے ساتھ ہو رہی تھی تو اسرائیل نے جو ہندوستان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، کیونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اس کو تباہ کرنے کی اس نے بھرپور کوشش کی تھی اور اپنے تمام ریسورسز اور ذرائع مہیا کیے تھے۔ اسی طرح سے فلسطین میں جس طرح سے بے دردی سے تقریباً 12,000 کے قریب جو بچے ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، اور اس کے علاوہ تو بہت 60-70 ہزار کے قریب جو ہے نا وہ غزہ کے مسلمانوں کی تعداد ہے جو اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں جیسے بار بار کہتی ہیں کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر رہا ہے، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتی ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کر رہا ہے، وہ بڑے دھیمے لہجے میں بولتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ امن کا استعارہ بنتے ہیں، اور امن کا استعارہ بن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط، مطلب ٹرمپ صاحب نے دنیا کو بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے اس وقت۔ وہ بڑے نوٹی سٹائل میں کہتے ہیں کہ نہیں نیتنیاہو غلط کر رہا ہے، اسرائیل غلط کر رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ادھر وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو جی چاہے تم وہ کرو۔ تو یہ اب دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے دین نے پہلے سے ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا یہ کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔
تو یہ ہمارے حکمرانوں کو، یہ مسلم حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جنہوں نے خاص طور پہ یہ عرب ممالک نے اپنی تمام تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ پہ کر کے رکھی ہوئی ہے. ان کا سارا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. یہ جو تیل بیچتے ہیں پوری دنیا کو، تو اس کا 50% ایک صرف سعودی عرب ہے جس کو 50% مل جاتا ہے. وہ 50% امریکہ کے بینکس میں رہتا ہے وہ پیسہ، جبکہ وہ سعودی گورنمنٹ کا وہ پیسہ ہے. تو یہ جس طرح سے کہنا چاہیے کہ گروی رکھا ہوا ہے امریکہ نے ان عرب کنٹریز کو، ان عرب کنٹریز نے اپنی ساری انویسٹمنٹ کو وہاں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، اپنا سارا پیسہ وہاں لگا کر رکھا ہوا ہے، اور اپنی اس انویسٹمنٹ، اپنے اس پیسے کو بچانے کے لیے یہ پورے مسلم امہ کے قتل عام پر جو ہے ایک خاموش مجرم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ مجرم ہی کہلائیں گے، کیونکہ اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب جب ان کو احساس ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی قطر کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جس طرح سے گھما دینا آتا ہے لوگوں کو، تو انہوں نے ان کو بھی وہی طفل تسلیاں دی ہوں گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے آرمی چیف سے بھی جس طرح سے 2 دفعہ ملے ہیں، تو اس میں ان کے ذاتی مفادات، انہوں نے اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ ملے ہوں گے. ان کو پاکستان سے کوئی ہمدردی اور کوئی محبت نہیں ہے. اور اگر وہ ہندوستان سے بھی اپنی نفرت کا یا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس میں بھی ان کے معاشی مفادات ہیں. دنیا کے امن اور دنیا کے حوالے سے کوئی ان کے مفادات نہیں ہے. تو یہ ان تمام مسلم ممالک کو خاص طور پہ اس بات کا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وقت ہے کہ اگر متحد ہو جائیں. آپ اگر وہ ابھی متحد نہیں ہوئے، تو پھر اس دنیا میں سے آپ اپنے اس دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، کوئی بھی اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ پائے گا اگر آپ اس طرح سے ٹکڑوں میں اور اپنے مفادات کے چکر میں پھر رہے ہیں. لیکن یہ واحد پاکستان ہے جیسے ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو ایران کا ساتھ دیا، اور جس طرح سے پھر ابھی قطر پہ حملہ ہوا تو اس نے ہمارے نہ صرف خالی مذمتی بیان نہیں دیا، بلکہ جا کر ہمارے وزیر اعظم نے وہاں پر ان سے بات بھی کی اور قطر کو احساس دلایا اور یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، گو کہ قطر پاکستان کے خلاف اپنی فضائی حدود کو استعمال کرتا رہا ہے. پاکستان واحد ملک ہے، اور یہاں کے اعلیٰ فوجی اور سول حکام وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہے کہ مسلم امہ کو بچانا جو ہے ہمارا فرض عین ہے. اور اسی لیے فلسطین کے لیے بھی آواز ابھی گزشتہ دنوں ہونے والی کانفرنس جو نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس تھی، اس میں جو پاکستانی مندوب ہے انہوں نے اسرائیل کے جو مندوب تھے ان کو مخاطب کر کر کے انہوں نے جس طرح سے جواب دیا ہے، دنیا کے کسی ممالک میں ہمت نہیں تھی کس طرح سے جواب دیتے. ابھی اس میں جو فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی ہے، تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے افریقہ اور ان کے ممالک کے علاوہ امریکہ بھی شامل ہے. اسرائیل نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس بات پر. باقی جن ممالک نے ایکسیپٹ کیا ہے جس میں اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، تو وہ ممالک بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں. 2 سال سے 3 سال سے صرف مذمتی بیان چل رہا ہے. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی بقا کی جنگ خود ہی لڑنی ہے. آپ کے لیے یا کوئی بھی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ ممالک جو آپ جن کی طرف دیکھتے ہیں بڑی امید اور آس سے، یہ خاص طور پہ یہ میں عرب کنٹریز سے بات کہہ رہی ہوں کہ جو بڑی امید اور آس سے سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ فرینڈ ہے ان کے، اور یہ ان کے سرمایہ کاری وہاں پر ہے. اور ابھی جیسے قطر کی مطلب آئی فیل ویری بیڈ کہ جیسے قطر نے ابھی کتنے ملین ڈالرز کا ان کو ٹرمپ صاحب کو جہاز بھی دیا، انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور قطر پہ حملہ کروا دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ دنیا ایک بہت بڑی گلوبل جو لیول پر جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کی جانب بڑھ رہی ہے، سیاسی اور آپ سرحدوں کے حوالے سے آپ بات کر لیں، خطوں کے حوالے سے آپ بات کر لیں. کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے، تو وہ جو طاقت کا جو تھا مرکز جو تھا، وہ جو امریکہ تھا، یورپین کنٹریز تھی، اب وہ طاقت کا مرکز موو سلولی اور گریجولی ہوتا ہوا ساؤتھ سینٹرل ایشیا کی طرف آ رہا ہے. اور اگر یہ ساؤتھ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آپس میں متحد ہو جائیں، ان کے درمیان کرنسی ایک ہو جائے اور اس طرح کے کچھ پیکٹ اور کچھ بات ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی، جنہوں نے آئی ایم ایف کے نام پر جو ہے قرضوں کا بوجھ جو ہے ان چھوٹے چھوٹے ممالک پر ڈال کر جس طرح سے سود خور بنیا والا حساب انہوں نے کیا ہے. اپنی شرائط منوانے کے لیے، آئی ایم ایف کا پیسہ دینے کے لیے اپنی شرائط منواتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کا پیسہ دیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی اگر ہم ایک ہو کر اس تمام معاملات پر سوچ لیں، کیونکہ آپ آج جو کچھ کریں گے آپ کی آنے والی آئندہ جو نسلیں ہیں وہ اس سے فائدہ مند ہو سکیں گی. تو یہی وقت ہے کہ اس وقت مسلم امہ کو متحد ہونے کی شدید ترین ضرورت ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.